सरकार से मोहब्बत है, सल्लल्लाहु अलैहि बस इस मोहब्बत ने बस ये कलाम अब पढ़ता हूँ ना जी, तो जी। बस अब कैफियत कुछ और होती। यार ये काम आप नहीं कर सकते, आप नहीं गुफ्तगू करें, आप नहीं गुफ्तगू करें। अरमगान भाई माशाल्लाह आपसे काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं, तो आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप बाबा हुजूर के एक लाडले मतलब शहजादे हैं, बाबा हुजूर के चहीते माशाल्लाह शहजादे हैं। तो सबके साथ बचपन में ऐसा होता ही है, जाहिर सी बात है। तो आपने बाबा हुजूर को कभी बचपन में तंग भी किया होगा, कुछ इस तरह का कोई सीन वगैरह, कोई वाक़या बताएं। उम्मत का भला मिलके करो, उम्मत का भला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब का मारूफ चैनल उम्मत का भला का प्रोग्राम उम्मत का भला पॉडकास्ट में आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान रज़ा अत्तारी शाज़ली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये वतन अज़ीज़ के मुमताज़ शनाख्वां और बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत। अक्सर आप इनके कलामों को उम्मत का भला चैनल के अलावा भी दूसरे चैनल्स पर भी देखते होंगे। मेरी मुराद आप मेरे इस शेर से बखूबी जान सकेंगे। करते हैं रोज़ सनाख्वानी, करते हैं रोज़ सनाख्वानी, ये हैं हमारे अरमुगान मदीना अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अरमुगान भाई, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है हज़रत आपकी। मेरी खुशकिस्मती अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतने बड़े सनाख्वां का आज इंटरव्यू ले रहा हूँ। नहीं, मेरी खुशनसीबी, आप मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। हज़रत, ऐसी बात नहीं है, तो आजी आपकी। हाँ, ये मेरी खुशनसीबी नहीं है। नहीं हज़रत, ऐसी बात। अच्छा हज़रत, ये बताएं सबसे पहले तो आपके माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा मकाम दिया है। नात ख्वां बनना एक आसान काम नहीं होता। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो बखूबी उन्हें ये बात पता है कि कितनी मेहनत और मुशक्क़त से गुज़रना पड़ता है एक ओरिजिनल आवाज़ पैदा करने के लिए, जो नात ख्वानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अरमगान भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने किस शख्सियत से मुतासिर होकर नात ख्वानी का शोबा चुना और इस शोबे में आपके उस्ताद गिरामी कौन है? मेरे जो उस्ताद गिरामी है ना जी मोहम्मद, मैंने जो सबसे पहले जो सीखा है ना, जी मतलब मैं छोटा था बहुत, जी, तो जब से मुझे शौक़ था माशाल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने का, बचपन ही से आप बचपन से ही शौक़ था। क्या बात है। तो मेरे भाई होते हैं इबाद भाई ना, वो पढ़ा जी, जी। करते थे महफिलें। अच्छा जी, माशाल्लाह। उनको देख के शौक़ बढ़ा, अच्छा, ठीक है, तो उनके पीछे मैं पढ़ा करता था। बैकग्राउंड में पढ़ते जी, थे आप? बैकग्राउंड में पढ़ा करता था। तो उनको देख देख के मतलब एक जोश बढ़ता गया क्या गया। बात है। और मैं मुख्तलिफ जितने भी नात खाए ना, जी। मैं उन सबको सुनता था अच्छा, और सुनता हूँ, ऐसा नहीं है, माशाल्लाह। अभी भी सबको सुनता हूँ। जी। और उस वक्त भी मैं सबको सुनता था, अच्छा, इसलिए सुनता था, उनसे सीखने को मिलता था। सीखने को मिलता था, ज़बरदस्त। ठीक है, सही अब बात सारी उनको सीखने से ये मिलता था मुझे, फिर मैं अपना कुछ नया ला सकूं, अच्छा, कुछ डिफरेंट ला सकूं। क्या बात है, क्या मेरी सोच है ये आपकी? सोच थी, मैं लिखते वालिद साहब हैं, बेशक। पढ़ता मैं हूँ, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी सोच भी ये हुआ करती थी, मैं इसकी तर्ज भी एक डिफरेंट अंदाज में लेकर आऊँ। जब मैं रिकॉर्डिंग पे जाता था ना, जी जी तो अभी जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्डिंग कराई ना जी। नात खानी में, जी, बहुत मुशक्क़त हुई मेरे को ना। बिल्कुल। मैं अपना कामरान भाई के साथ हैदराबाद के सना अच्छा, खां जी। और शाह साहब चाचू के साथ अच्छा। मेरी रिकॉर्डिंग पे फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट गए थे? टाइम में मतलब नात खानी का ज़बर ज़ेर पेश भी नहीं जानता था। अच्छा,
جب میری حاضری ہوئی نا تو میں نے ریکارڈنگ کرائی نا تو میرا بہت مذاق اڑایا. اچھا بس اگر یہ مذاق کسی آج کل کے نعت خواہوں کا اڑ جائے نا جی. تو سمجھ لیں اس چیز سے محروم ہو جائے گا سر. اچھا مطلب ٹھیک ہے. اتنا صبر کیا نا آپ نے اتنا صبر کیا اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے. حضرت یہ صبر کا پھل جیسے عام طور پہ مشہور ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ مٹھاس بڑھتی ہی جا رہی ہے ٹائم کے ساتھ بس ساتھ. وہ جو چیز تھی نا بس یہ سوچ لیا تھا بس اب جو ہے نا ایسا کام کر کے دینا ہے جس سے نہ کہ دین کے منہ بند ہو جا. ہاں. اور الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کے کیا ان کے منہ پہ میں نے جواب دیا ان کو, کیا میں نے ان کو پیٹھ پیچھے ان کے کچھ بولا. میں جن کو سکھاتا بھی ہوں نا, اگر کوئی گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہوں, سکھا بھی رہا ہوتا ہوں, تو ان سے بس میری ایک ہی بات ہوتی ہے, دیکھو مائک سے جواب دینا. کیا بات ہے. یہ نہیں اب جیسے کہ سامنے والے نے کہا بھائی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جی تو آپ اس کو بولو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. مطلب اس کو اس طریقے سے دکھاؤ جب منچ پہ کھڑے ہو نا تو وہ بولے یار حقیقت میں نے اس کو یہ بات کی نا, جی جی بس پھر وہ شرمندگی ہو جائے اس کو. مطلب الحمدللہ میرے رب کا بڑا احسان ہے, ان لوگوں کو شرمندگی ہو چکی ہے جن کا میں بہت سارے لوگ ہیں, یہی بندے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. ہوتے ہیں حضرت اس طرح کے لوگ, جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اوپر جا رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نوازے جا رہا ہے, کرم نوازیاں ہوئے جا رہی ہیں, تو کچھ شریر قسم کے بھی آ جاتے ہیں لوگ نا. وہ تو ہے سر. یہ ہے بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے کہا استاد محترم, جی بالکل, تو سب سے پہلے جو استاد محترم ہیں تو میرے والد صاحب ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو میرے والد صاحب نے مجھے جب فرسٹ ریاض بتایا نا, جی جی, تو میں نے اپنے نعت خواہوں کو بھی نا جی سمجھایا, میں نے کہا یہ ریاض آپ لوگ بھی کریں. اچھا مطلب ماشاءاللہ بابا حضور جو ہیں فضیلت الشیخ جناب نہال الدین عطاری شاذلی دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے آپ کو بتایا تھا پہلی دفعہ کہ ریاض کس طرح کرنا ہے نعت خوانی کے لیے. مطلب اسٹارٹ والد صاحب سے ہی ہوا. اچھا تو والد صاحب نے مجھے گائیڈ لائن دی. ٹھیک ہے, جب میری باریک آواز تھی, جی جی ٹھیک ہے, پھر بابا جان نے میرے کو, جیسے کہ بابا جان کا آپ بیان سنتے بھی ہوں گے, جی جی, ان کا خرچ کتنا مضبوط ہے, بے شک یہ تو کہیں ٹوٹتا نہیں ہے. کیوں؟ ان کی محنت ہے, انہوں نے بیان تو مطلب کرتے ہیں وہ, جی جی, مطلب انہوں نے خرچ پہ محنت بھی کی, انہوں نے ریاض بھی کیا ہے. اچھا جو میں ریاض بعض وقت میں نے اپنی ٹیم کے ممبران بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا یہ ریاض کرو, جی, تو انہوں نے مذاق اڑایا اس چیز کا. ٹھیک ہے, اس کو سیریس نہیں لیا. ٹھیک ہے, پھر ایسے ہی ہوا, محفل لگی, جی, پھر بابا حضور بیٹھے ہوئے, ماشاءاللہ, تو بابا حضور بیٹھے ہوئے تھے تو میں مسکرانے لگا. جی جی, تو جب بابا حضور نے فرمایا, جتنے بھی نعت خواں بیٹھے ہوئے تھے نا ان سب کو کہا یہ ریاض کرا کرو. اچھا, ہاں, تو بابا حضور نے جب وہ ریاض بتایا نا تو اب یہ سارے نعت خواں چھٹی گھوم, یہ کیا چیز ہے. کیونکہ جب تک آپ کا ریاض مضبوط نہیں ہوگا نا, بالکل, تو سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد جب میں راؤ واسے ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں پہنچا نا, تو میرے جو واسے میرے استاد ہیں سب سے مین, جو اس وقت کردار پیش کرتے ہیں, راؤ واسے. اچھا ماشاءاللہ. اور مطہر بھائی کا مطلب پورا سمجھ لیں سکھانے میں ہاتھ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور بس سمجھ لیں ابھی تلک جتنی بھی میں رب النور کا کلام, غوث پاک کا کلام, مطلب بابا جان نے کہا مجھے غوث پاک کے کلام کی نئی طرز چاہیے امیر علیہ سنت کی. اچھا ٹھیک ہے, تو بابا جان کہنے لگے, میں نے ٹھیک ہے بابا جی. اب وہ کلام اس پلیٹ فارم پہ پڑھا جاتا ہے جی. تو ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا, وہ آپ کو بھی جانتا ہے مجھے بھی جانتا ہے, اور وہ اس کو پتا ہے یہ کلام فلاں شخص نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور پتا ہے یہ بندہ یہی بندہ پڑھتا ہے. جب اس کی طرز چینج ہوئی نا تو وہ سن کے پتا کیا بولا, یار امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا کلام لکھا ہے. اچھا کیا بات. میں نے بولا ہے, میں نے اس کو توجہ نہیں دلائی, جی جی, کیونکہ بعض وقت تو نعت خواں کیا کرتے ہیں اپنی واہ واہ کے لیے توجہ دلاتے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, ابھی جو محفلیں ہو رہی ہیں نا خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت تو ہو ہی نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو نیت ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. جی, اور الحمدللہ انسان جتنے بھی نعت خواں ہیں نا ان کی نیت اگر یہی ہو جائے نا, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت ہم پڑھیں گے, کیا نوٹ کی نیت پڑھیں گے, کیا کسی چیز کی نیت پڑھیں گے. بے شک نیت کا بڑا مین کردار ہوتا ہے حضرت. ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی ہم نے جیسے کہ پوری محفلیں کری ہیں اتنی ساری, جی ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم نے نئے ہر محفل میں نیا رنگ دیا ہے. بے شک, ایسا نہیں ہے ہم نے فلاں جگہ
حالانکہ ابھی آپ میں گیا ایک محفل میں تو ایک شخص میں محفل میں سیکھنے گیا. صحیح ہے, سیکھنے گیا آپ. ہاں پہ اندر بیٹھ گیا میں. صحیح ہے. بیٹھا تو سارے نعت خواہوں نے جو مطلب عام طور پہ کلام پڑھے جاتے ہیں وہ کلام پڑھے سب نے. صحیح ہے. میں نے یار ارمغان ورنہ نعت خواہوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی, نعت نہیں سنتے چلے جاتے ہیں اٹھ کے. کیونکہ ہم یہ بابا حضور بالکل بھی آپ کے بابا حضور اور میرے والد صاحب بالکل پسند اس چیز کو نہیں کرتے. بالکل. تو یہ کیا بات ہے, مطلب آپ نے وہاں بیٹھ کے پوری نعت خوانی سنی الحمدللہ. میرے کو میں نے یہ بھی نہیں وہاں سے پھر بھی سیکھ کر آیا. کیا سیکھ کر آیا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک ایک چیز سیکھ کر آیا. ایک نعت خواہ آیا, اس نے بولا میری فلاں جگہ محفل ہے. اچھا. بھاگ گیا وہ. اس کے اندر یہ صلاحیت تھی نہیں میں اس نعت خواہ کو سن سکوں, یہ مجھ سے اچھا پڑھنے والا ہے. آج کے دور میں تو یہ بھی نہیں بتائیں گے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا آپ میرے استاد رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ آج کے دور میں یہ نوعیت آ گئی ہے استاد بتانے میں بھی نا. استاد کون ہے, بات ختم نہیں, کاٹ دیں گے اس کو, کوشش کریں گے بس کسی طرح بھی بتائیں نہیں. کریڈٹ نہیں دیتے آج کل لوگ, نہیں دیتے. جو اصل کریڈٹ کا حقدار ہوتا ہے اس کو کریڈٹ دیتے ہی نہیں ہے. بالکل. اب جس سے سیکھتے ہیں نا, اب جیسے کہ میں نے کہا پہلے والد صاحب سے شروع ہوا, پھر استاد محترم مطاہر واسع بھائی, مطاہر بھائی واسع بھائی مطلب واسع بھائی سے شروع ہوا, پوری کہانی شروع ہوئی. پھر استاد نے میری تربیت کرتے 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 میری ریکارڈنگ کرتے کرتے ایک ایک چیز مطلب میری چلتی رہی, اور میری محنت مطلب میں نے جاری رکھی. وہ یہی کہتے تھے, بولتے بیٹا اپنی محنت کو جاری رکھو گے نا انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. اور کسی کے مطلب کام میں عیب نہیں نکالنا. بڑی زبردست بات کی ہے حضرت. بولے بس کسی کے کام میں نا عیب نہیں نکالنا. اگر عیب نکالنا شروع کر دو گے نا تو اپنے اوپر سے توجہ دینا بند کر دو گے. بالکل. وہ اپنے پہ سے توجہ دینا شروع کری اور دوسروں پہ سے توجہ ہٹانا شروع کر دی. کیا بات ہے. پھر اس کے بعد کرم ہے الحمدللہ. بڑی پوائنٹس والی باتیں بتا رہے ہیں حضرت آپ ماشاءاللہ. مطلب ایک بات آپ نے بتائی کہ آپ کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو تنقید ہوتی ہے یا اس طرح کے جو مذاق اڑانے والے معاملات ہوتے ہیں, آپ نے کبھی کسی کی باتوں کا جواب باتوں سے نہیں دیا, اپنے کام سے دیا, پرفارم کر کے دکھایا ماشاءاللہ. اور دوسری بات آپ نے ابھی جیسے فرمائی کہ حضور غوث پاک کا کلام, جی ماشاءاللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام کے بارے میں آپ نے بتایا کہ حال ہی میں یہ وہی والا کلام ہے جو حال ہی میں ابھی ماشاءاللہ سے ریلیز ہوا ہے. ماشاءاللہ کافی زبردست کلام ہے حضرت یہ. اچھا میں نے بھی ایک پہلے سنا یہ کلام نا دوسری طرز میں نے سنا تھا, تو اب بالکل ڈفرینٹ انداز میں آپ نے ماشاءاللہ پڑھا تو ایک الگ ہی ماحول پیدا ہو جاتا اس کا. الحمدللہ جب یہ میں فضائل مدینہ حاضر ہوئی پہلی دفعہ مرشد کا کلام میں نے پڑھا اپنی زندگی میں نا. اچھا. اپنے میرے مرشد بھی امیر اہل سنت ہیں ماشاءاللہ, تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے مرشد کا کلام پڑھا. وہ بڑے دل سے میں نے اس کی تیاری کری. جی. مطلب ایک محبت ہوتی ہے نا. جی جی. محبت تو اپنے مرشد سے اتنی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اب بات ساری ہے تو جب کلام لے کے بیٹھے تو بابا جان کہتے ہیں اس کی نئی طرز چاہیے. جی. پھر نئی طرز کے پر جب لگے محنت کری. جی جی. پھر تھوڑا پھر چلنے لگے پھرنے لگے, پھر اس کی طرز بنائی. پھر ریکارڈنگ پہ گئے. جی. تو پھر استاد کی کال آتی ہے, بولتے ماشاءاللہ سے بہت زبردست آپ نے ریکارڈ کرایا, بہت اچھا پڑھا ہے. کیا بات ہے. جب ایڈٹ پر آیا نا تو استاد نے بھی تعریف کری الحمدللہ. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے تعریف بڑی مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ کام سے ہوتی ہے تعریف. جی. اچھا حضرت ایک کافی اچھی چیز ہمیں آپ سے یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے, آپ ابھی ایک مقام پر ہیں ماشاءاللہ, آپ ٹاپ کے نعت خوانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی آپ نے اندر ایک چیز قائم رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے سیکھنے کا عمل بند نہیں کیا, ابھی روکا نہیں ہے ابھی بھی ماشاءاللہ. جیسا آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آپ ایک محفل میں گئے نعت خوانی کی, وہاں آپ سیکھنے کی نیت سے گئے کہ میں نعت خوانوں کو دیکھ کے سیکھوں گا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ابھی بھی آپ نے اپنے سیکھنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے. اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کی پرفارمنس ہوتی ہے اور جو اس کی گروتھ ہوتی ہے نا, وہ اس کو ہمیشہ آگے ہی لے کے جاتی رہتی ہے. اب اگر ایک شخص سے وہ اپنے سیکھنے کے عمل کو روک دے گا تو پھر وہ اسی جگہ رک ہی جائے گا, پھر وہ اسی جگہ یا تو پیچھے چلا جائے گا یا اسی جگہ رک جائے گا. پھر جو دوسرے حضرات ہیں وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں. حقیقت بات
بڑی زبردست چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ارمغان بھائی آپ سے ماشاء اللہ. اچھا ارمغان بھائی, کلاموں کی باتیں ہو رہی ہیں, نعت خوانی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ مائک میں کلام پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, تقریباً آج سے شاید 10 سال پہلے کی بات ہے, اعتکاف کا ہی ٹائم تھا, شب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی شب تھی, تو وہ 26ویں شب تھی میری مرشد کی. جی میرے ذہن میں تھا, کنفرم نہیں تھا, تو میں نے دیکھا ماشاء اللہ پہلی دفعہ میں نے آپ کے ہاتھ میں مائک دیکھا تھا, اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو مائک میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو آپ وہ والا کلام پڑھ رہے تھے, اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا, میں ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا, صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی, یہ نظر میرے مرشد کی. آپ جب یہ کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے الحمدللہ ابھی بھی یاد ہے کہ میں مطلب بغور آپ کو نوٹ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بار بار آپ جب یہ پڑھ رہے تھے, یہ جو مصرع ہے یہ نظر میرے پیر کی, تو آپ بابا حضور کو دیکھ کے اور بابا حضور کے چہرے کی طرف دیکھ دیکھ کے بار بار یہ تکرار کر رہے تھے, یہ نظر میرے بابا کی, یہ نظر میرے بابا کی. تو ایک الگ ہی ماحول آپ نے بنا دیا تھا حضرت. ایک بات تو یہ تھی کہ کلام ہی آپ ماشاء اللہ اتنا زبردست پڑھ رہے تھے, ایک چیز یہ تھی کہ کلام سن کر ہی ایک کیف طاری ہو رہا تھا پورے محفل پہ, اور دوسرا آپ کے ایکسپریشن اور آپ کے جو تاثرات تھے نا اس ٹائم اس کلام کو پڑھتے ہوئے, وہ دیکھ کے بھی مطلب الگ ہی ماحول بن رہا تھا, ایک الگ ہی روحانیت سی محسوس ہو رہی تھی. جس مطلب شوق کے ساتھ, جس لگن کے ساتھ اور جس کیفیت میں ماشاء اللہ آپ وہ کلام پڑھ رہے تھے, تو میں تو ابھی تک نہیں بھولا ماشاء اللہ اس چیز کو. تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ منقبت کے کچھ چند اشعار آپ سنا دیں, آپ کی مہر. اصل میں سر وجوہات یہ ہے, اس کلام پہ جو کلام ہوتا ہے نا, جی شاعر تو لکھتا ہے بڑی محنت سے, جی اگر اس پہ محنت نہیں کری جائے نا, نعت خواں محنت نہ کرے, جی جی تو سمجھ لیں پھر وہ بات نہیں ہے. ایک شاعر ہیں, نام نہیں لوں گا, انہوں نے میرے کو ہر مطلب نیا کلام لکھتے ہیں نا, وہ مجھے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جب وہ دیتے ہیں وہ اس نیت سے دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ اس بچے کو کلام دینے سے نا جی کلام کی نئی شکل نکل کر آئے گی. کیا بات. اور باقاعدہ وہ مجھے طرز بھی دیتے ہیں. اچھا, میں بولتا ہوں مجھے طرز دینے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی وہ نہیں, وہ مجھے طرز دیتے ہیں, تو میں ان کو اسی وقت بیٹھے بیٹھے 10-12 طرزیں سنا دیتا ہوں. 10-12 طرزیں؟ ہاں 10 سے 12 طرزیں میں نے ان کو بیٹھے بیٹھے سنا دی. کیا بات ہے. تو وہ کہنے لگے, بولے مطلب آپ سے مجھے اتنا بھروسہ ہے, جی جی, مطلب آپ کو کلام دینے سے ہوتا ہے, مجھے پتا ہے کچھ اس کی نئی شکل نکل کر ہی آنی ہے. بے شک, یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی جیسا کہ میں ابھی والد صاحب کا کلام لے کے بیٹھا ہوں, نیا کلام, تو میں اسی کی جد و جہد میں لگا رہتا ہوں. میں نئے اب جتنے بھی میں کلام لے کر آ رہا ہوں نا, وہ نئی نئی طرزوں میں لے کر آنے کی کوشش ہے. زبردست. بس یہ میرا ذہن ہے. اب وہ جو کلام اللہ کی شراب نظر سے پلا دیا, اب بات ساری ہے 26ویں بے شک مرشد کی ولادت کا دن ہوتا ہے, ان سے محبت کا اظہار بھی ایسی ہوتا ہے. بے شک, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اب جیسا کہ آپ نے کہا تو ایک اشعار انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ضرور حضرت. اللہ کی شراب کی شراب نظر سے پلا دیا, میں ایک گناہ گار تصوفی بنا دیا, صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی, صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی, صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی, یہ نظر میرے پیر 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 کی. تھاما میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر, رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر. تھاما میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر, رکھتا ہے میرا پیر مریدوں کی سب خبر. وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی, وہ شخص
जिंदगी पे बिगड़ता नहीं कभी, जिस शख्स पर पड़ी है मेरे पीर की नजर, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, یہ نظر میرے پیر کی. کیا بات ہے. بزرگوں کی بھی نظروں کی کیا ہی بات ہے حضرت. حقیقت بات ہے, ایک نگاہ میں بندے کو کیا سے کیا بنا دیتا. حقیقت ہے. کیا بات. اور دیکھا جائے نا, جی میرے مرشد امیر اہل سنت کا بڑا کرم ہے. بس اگر تصور میں بھی اگر سوچتے بھی ہیں نا تو مدد کو آتے ہیں. یہ تو ہے. ہاں, ایسا نہیں ہے نہیں آتے. تو آئیں گے. ان کی محبت, ان کے بہت محبت ہے ان سے. ارمغان بھائی ماشاء اللہ آپ سے کافی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ بابا حضور کے ایک لاڈلے مطلب شہزادے ہیں, بابا حضور کے چہیتے ہیں ماشاء اللہ شہزادے ہیں. تو سب کے ساتھ بچپن میں ایسا ہوتا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو آپ نے بابا حضور کو کبھی بچپن میں تنگ بھی کیا ہوگا, کچھ اس طرح کا کوئی سین وغیرہ کوئی واقعہ بتائیں. میں نے تو بہت تنگ کیا ہے والد صاحب کو, بہت تنگ کیا, ابھی بھی کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. ہاں ابھی بھی, میں ابھی پرسوں بھی تنگ کیا. بابا کو جب تنگ نہیں کرتا نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ دن نہیں گزرا. میں کیا بات ہے. حقیقت بات ہے نا, دل نہیں گزرتا ہے. دل مطلب ان کو چھیڑے بغیر نا دل نہیں لگتا. محبت اصل میں محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بات ساری ہے. دیکھیں ابھی جیسے کہ کل دوبارہ والد صاحب کی صبح فجر میں طبیعت خراب ہوئی, تو میرے کو ابھی احساس ہو رہا تھا, حالانکہ میری رات کو طبیعت اچانک خراب ہوئی. میرے کو طبیعت خراب ہوئی نا, تو میں نے بولا, میرے کو صبح اٹھایا تو میں نہیں جا سکا. پھر میرے کو بعد میں آج پورے دن میرے کو سمجھ میں آیا, میری پورے دن طبیعت خراب رہی. اور ایسا ہے میں مطلب والد صاحب سے جو محبت ہے نا, اگر اس کا اظہار کرنا شروع کروں گا نا تو سمجھ لو گھنٹوں گزر جائیں گے. یہ تو ہے. یہ سمجھ لیں آپ کا انٹرویو پورا نہیں ہو سکے گا. آپ 20 ایپیسوڈ بھی بنا مطلب کر لیں گے نا, جب بھی پورا نہیں ہو سکتا. الفاظ کم پڑ جائیں گے, وقت ختم ہو جائے گا, لیکن جو مطلب تعریف کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. بس یہ سمجھ لیں ابھی والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی نا, تو اس میں بھی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا. بڑی ٹینشن تھی, کیونکہ زندگی میں ایک باپ ہی سہارا ہوتا ہے. اور میں بابا جان سے ایک ہی بات کہتا ہوں, بابا میری ایک خواہش ہے اپنی زندگی کی نا, جب آپ نے بات چھیڑی ہے تو بس اس کو رہنے دیتے ہیں. ہاں کیونکہ یہ خواہش ہے میری, بس میں چاہتا ہوں جو بابا کام کر رہے ہیں نا وہ ہم نہیں کر سکتے. اور ان کی عمر چاہیے زیادہ, حالانکہ اللہ کی ہماری عمر ہمارے والد صاحب کو لگ جائے, بس وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. حضرت ہم سمجھ گئے ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے بابا حضور کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, اور ان کے علم و عمل میں فضل میں خوب برکت اور وسعت عطا فرمائے. اچھا ارمغان بھائی یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ نعت خواں حضرات ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں محفل میں, تو آنے سے پہلے ان کی کچھ ڈیمانڈس وغیرہ ہوتی ہیں عام طور پہ جو دیکھا گیا. عام طور پہ ہوتی ہے ان کی ڈیمانڈ. جی مطلب چھوٹی موٹی بھی نہیں, بڑی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. جتنا بڑا نعت خواں ہوتا ہے, جتنا بڑا اس کا رتبہ ہوتا ہے, اس کی ڈیمانڈ بھی پھر اسی طرح کی ہوتی ہے. بڑے بڑے لفافے چاہیے ہوتے ہیں نعت خواں حضرات کو اپنی پسند کا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لنگر بھی بنواتے ہیں کچھ نعت خواں, اور پھر ان کی حاضری بھی مختصر ہی ہوتی ہے. آتے ہیں اپنا کلام پڑھا اور چلے گئے. تو ہم نے یہ چیز تو دیکھی ہے ماشاء اللہ. یہ چیز تو آپ میں نہیں ہے کہ ماشاء اللہ آپ ماشاء اللہ پوری محفل اٹینڈ کرتے ہیں. ہم تو کناتے بھی لگاتے ہیں بعد محفلوں میں, اور ہمیں باقاعدہ روکا بھی جاتا ہے. بے شک یہ تو ہے, ہم نے سب نے دیکھا اور ہم اس بات کے گواہ بھی ہیں. مطلب پورے پروگرام کو ارینج کرنے میں امت کے بھلا کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی ہمارے نعت خوانی وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں, تو اس کی مینجمنٹ میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ہر چیز ارینج کرنے میں, ڈیکوریشن وغیرہ, لائٹنگ وغیرہ, سارے انتظامی معاملات بھی آپ بخوبی دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز بتائیں, جو
عام بندے کو نظر نہیں آتی، وہ تو آپ ہی بہتر بتائیں گے اپنی زبان سے، کہ کیا آپ کے پاس بھی ایسا کوئی سلسلہ ہے ڈیمانڈ وغیرہ کا، جیسے کسی دوسرے علاقے میں یا کسی کہیں اور آپ کو کوئی محفل میں بلایا نعت خوانی وغیرہ کے لیے، تو کیا آپ کی بھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈز وغیرہ ہوتی ہیں، یا پھر بس آپ بلاوا دعوت نامہ آتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں ایسی؟ دعوت نامہ آتا ہے نا جی، تو محفل میں چلے جاتے ہیں. کیا بات، الحمدللہ ابھی تک تو ہم نے کوئی ڈیمانڈ کری بھی نہیں ہے. کیا سوچ ہے، اگر ایسی سوچ ہوتی نا تو سر اگر آج یہ سمجھ لیں جو کر رہا ہوں نا وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بالکل یہ وہ دریا ہے، سمجھ لیں نعت خوانی کا وہ دریا ہے، بس اس میں نوٹ آپ کو خود کو پتہ ہے بے انتہا آتے ہیں. مگر والد صاحب ایک واقعہ ہوا لاہور میں، ضرور فرمائیں حضرت. کامران بھائی حیدرآباد کے ثنا خان تھے، ان پہ بڑے نچھاور ہوا. اچھا، ٹھیک ہے، تو میں انہوں نے کلام ولام پڑھا تو شاہ جی کہنے لگے، جی تو کہنے لگے بولے سب مطلب نوٹوں کی طرف لوگوں کی توجہ نعت خواہوں کی جو ہوتی ہے نا وہ توجہ نوٹوں پہ ہوتی ہے. ہاں، عام طور پہ یہی دیکھا گیا. ہاں، ہماری توجہ نوٹوں پہ ہوتی نہیں ہے، ہماری توجہ تو رحمت و برکتوں پہ ہوتی ہے. اب ہم اس وقت کلام پڑھنے لگے، جی کلام پڑھتے رہے تو ہمارے پاس بھی نوٹ آئے. اچھا، اور ہم نے رکھ دی بابا کے بیگ میں. جی ہمیں نوٹوں سے وہ تعلق ہی نہیں تھا، ہماری جیب میں ویسے الحمدللہ بہت زیادہ پیسے تھے. ماشاء اللہ. تو لاہور سے جب میں آیا نا تو بابا جان سے پوچھا، میں نے بابا جان اس میں پیسے رکھے ہوئے تھے وہ آپ نے کہاں رکھے؟ بابا جان نے بولا میں نے وہیں بانٹ کر آ گیا. اچھا، میں نے بابا جان آپ نے بانٹ دی؟ بولے جی بیٹا. اچھا، میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے، کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے حضرت. یہ مطلب پیسوں کی طرف نا توجہ نہیں ہے. اگر پیسوں کی طرف توجہ چلی جاتی نا جی جی تو سمجھ لیں آج بہت کچھ ہو جاتا. بے شک. اچھا، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نعت خوانی کی جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، جو نعت خواہ حضرات ہوتے ہیں وہ عام طور پہ میں بتا رہا ہوں، سب تو ظاہر سے بات ہے ایسا نہیں کرتے ہوں گے، اسی شعر کو انہی اشعار کی تکرار کرتے رہتے ہیں کہ جس پہ نوٹوں کی بارش ہوتی ہے. ہم تو وہ ہیں ہر محفل میں نیا کلام پڑھتے اس لیے تاکہ ہم سامنے والے کو نیا دیں. اب جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں محفلوں میں، ٹھیک ہے، اب میں نے پڑھا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا بانا، ٹھیک ہے. اب میں نے ایک محفل میں وہ پڑھا، پھر دوسری محفل میں بھی بے خود کیے دیتے پڑھا، تیسری محفل میں بھی بے خود کیے دیتے پڑھا، چوتھی محفل میں بھی بے خود کیے دیتے پڑھا. تو آپ کیا کہیں گے ابھی کیا بھائی ایک ہی کلام رہ گیا آپ کے پاس کیا ہے نا؟ ایسا ہی ہے. پریشان ہو کے آپ پڑھ تو میں اچھا رہا ہوں، بڑا جذبے سے پڑھ رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک کلام کو نا 10 دفعہ ریپیٹ ویسے ہی نہ کرا جائے. اچھا میں کوشش یہی کرتا ہوں، اگر جیسے کہ غوث پاک روڈ پہ باہر آئی ہے، اس کلام کو میں ہر محفل میں ڈفرینٹ کر کے پڑھتا ہوں. اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اس کا مطلب چینجز ہونی چاہیے. جی، اسی میں چینج کرتا رہتا ہوں، میں ہر محفل میں الگ الگ رنگ دیتا ہوں اسی چکر میں. یہ تو آپ کی انفرادیت ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مقام آپ کو ملا ہے. کہ میں تو مطلب پرسنلی اس بات کا شاہد ہوں کہ ابھی سے نہیں، کافی سالوں سے میں آپ کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ چلتے پھرتے بھی آپ کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے نعت خوانی کی، آپ کے مطلب سر لگ رہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو مطلب آپ نے نعت خوانی کو اپنے اندر رچا بسا لیا ہے، مطلب بس یہ بس سرکار سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس محبت نے بس یہ کلام اب پڑھتا ہوں نا تو بس اب کیفیت کچھ اور ہوتی. پہلے تو بندہ پڑھا کرتا تھا تو اب تو شعروں پہ توجہ، ایک ایک چیز مطلب وہ شعر کے اندر الفاظ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب عموماً ایسا ہوتا ہے اب جیسے کہ شعر پڑھا، شعر پڑھنے کے بعد سامنے والے کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا. ہاں، پھر وہ اس طرح کے ایکسپریشن یا اس طرح کی کیفیت بھی نہیں آتی. اب جیسے کہ میں پڑھ رہا تھا، کر رہا ہوں میں دعا جاتا رہوں مدینے میں، جی، نعت نبی کی میں خدا پڑھتا رہوں مدینے میں، ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو اپنے اوپر طاری کیا، بالکل میرے کو پتا کر رہا ہوں میں دعا، مطلب دعا کر رہا ہوں جاتا رہوں مدینے میں، اور نعت نبی کی میں خدا پڑھتا رہوں مدینے میں. کیا بات ہے نا؟ تو کیا ہوا، ایک توجہ آپ کی ہوئی نا شعر پہ تو
पूरी महफिल पे वो तवज्जो आपकी जब होगी जब आपकी तवज्जो होगी, जब आपकी तवज्जो होगी। जब हमारी तवज्जो शेर पर नहीं हो सकती ना। जी जी। अब लोग कहते हैं यार अच्छा कुछ बात वक़्त शाहिद भाई के अंदर, मेरे शाहिद भाई को मैं कहता हूँ मुझे जल्दी मतलब पढ़ाएं, एक कलाम पहले पढ़वाएं एक कलाम बाद में पढ़वाएं। जी जी। तो शाहिद भाई कहने लगते हैं, मतलब उनकी मोहब्बत है, ये बोलते हैं नहीं अरमगान तुम्हें आखिर में पढ़ाऊंगा। मैं उनके मैं दुकान पे भी स्पेशली जाता हूँ ना शॉप पे, तो मैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे एक नात खां पहले पढ़वाएं, फिर भी वो कहते हैं वो जल्दी मतलब वो फिर वो एंड में पेश करते हैं। बोलते हैं मसला सारा ये अरमगान भाई, अगर आपके बाद किसी और को बिठाते हैं ना हाँ थोड़ा सा मामला अच्छा। होते हैं। मैंने बोला बात सारी ये है, जी। ज़रूरी है पहले बैठना, अच्छा क्योंकि मेरी ख्वाहिशात है, मतलब मैं नए से नए कलाम लेकर आता हूँ। मैंने महफिल में नए कलाम 12 कलाम इस साल इस सीज़न में मतलब पूरे 12 कलाम लेके आया हूँ, 12 तर्जों के साथ, मतलब नई तर्जों के साथ इस पूरे साल में। पूरे साल में। अच्छा। वरना तो आप दूसरे जितने भी सना खा होंगे उनको सुनते ही होंगे, जी जी। बहुत कम सना खाएं जो इन चीज़ों को लेकर आते हैं। बेश जी। अच्छा अरमगान भाई, जैसे माशाल्लाह आपने मदीने का भी जिक्र आपने छेड़ ही दिया माशाल्लाह। तो अभी चंद साल पहले, शायद 1-2 साल पहले माशाल्लाह से आप उम्रे की सआदत भी हासिल हुई आपको। तो हमें तैयबा की सरजमीन के हवाले से कोई कलाम सुना है। एक कलाम हम सुनते थे काफ़ी, आप महके मदीना के ना इस तरह का कुछ था उसका। वो तो कलाम ये महके मदीना से हुआ हुआ मुअत्तर मुअत्तर। के दरबार उनका है सारा मुअत्तर। क्या ये कलाम भी बाबा जान ने मदीने शरीफ में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में की पहला कदम जब मदीने शरीफ में रखा, अच्छा तो बाबा लिखते हैं महके मदीना से हुआ मुअत्तर। इसके मायने महके मदीना मतलब जी, जी। महक जी, खुशबू, खुशबू। ठीक है ना। जी। तो अब क्या है, इस कलाम को हमने खुशबू को महसूस करते हैं। अच्छा। अब जो मदीने जाता है, जो मदीने गया उसको तो पता होगा, महके मदीना से हुआ मुअत्तर के दरबार उनका है सारा मुअत्तर। क्या बात है। ठीक है आका की सोबत से उसको सआदत के अब तक ओहद है कैसा मुअत्तर। अल्लाहु अकबर। अब तक फिजा में खुशबू है आका, यहाँ जो भी आता वो होता मुअत्तर। क्या बात है। मतलब बाबा हुजूर का ये कलाम शुरू का लिखा हुआ है जब आप। नहीं, बाबा जान का जब आप मदीने शरीफ में गए, मतलब 3 साल पुराना ये कलाम है बाबा जान का लिखा हुआ। 3 साल पुराना कलाम है। जब मदीने शरीफ में हाजिरी हुई ना बाबा जान ने जब कलाम लिखा था। माशाल्लाह। अच्छा अरमगान भाई, हमें ये बताएं कि हमने अभी कुछ अरसे पहले से ही देखा है कि आपके नाम के साथ लफ्ज़ मदीना का एडिशन हुआ है, मतलब ना अरमगान मदीना। तो ये किसकी इनायत है, ये बताएं नाज़रीन को प्लीज़। बस ये अरमगान मदीना मेरे को खुद को अच्छा लगता है, जैसे कि अरमगान मदीना। जी। तो अब मेरे नाम के मायने तो तोहफ़ा हैं। अच्छा। तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला अरमगान मदीना, क्योंकि एक देखे ना एक क्या आ रहा है अरमगान मदीना, अरमगान मदीना बड़ा तो फिर मतलब मैच हो रहा है। मैच हो रहा है ना जी, अरमगान मदीना। तो बस ये है। अच्छा अरमगान भाई, वैसे एक बात बताएं कि माशाल्लाह कलामों की बातें चल रही हैं, तो कोई ऐसा कलाम सुना है हमारे नाजरीन को। एक होता है, आपने तो माशाल्लाह सैकड़ों कलाम अब तक पढ़े होंगे, 100 से ज़ायद कलाम आप पढ़ चुके होंगे माशाल्लाह। तो कोई एक ऐसा कलाम सुना है हमारे नाजरीन को कि जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो। चंद अशार सुना दीजिए। एक ऐसा कलाम जिस कलाम को मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त हासिल करी। अच्छा। इतना मतलब इतनी मुश्किल से इजाज़त हासिल करी है। जी जी। मतलब मैं बाबा जान से इजाज़त लेता था, जी तो बाबा जान वो इस कलाम की इजाज़त देते हैं। जी। तो बाबा जान का मतलब एक ही बात कहते थे, बेटा जिस दिन तुमने पढ़ा ना तो जी। कोई पढ़ नहीं सकता। अच्छा। मतलब इतनी कॉन्फिडेंस से वालिद कह रहे मेरे। अच्छा। तो मैं जो भी कलाम होता है ना, जी जी। मैं इजाज़त पहले नहीं लेता हूँ, पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये ज़बरदस्त। ठीक है, प्रैक्टिस कर ली। जी। अब जैसे कि बाबा जान ने कहा भाई सुनाओ, अब बाबा बोलेंगे भाई तुमने इजाज़त दे दी सही तो है। सुनाना भी तो है ना, बिल्कुल। आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब बाद वक्त बाबा कलाम तो लिखते हैं,
हम नात खां को देते भी हैं ना, तो मैंने ये देखा बस वो बस देखते हैं और पढ़ देते हैं पढ़ जाता, और उस पर तवज्जो नहीं देते, कोई तैयारी भी नहीं कोई तैयारी भी नहीं होती। सही है। ठीक है, अब ये भी नहीं पता होता। अच्छा, बाबा ने वो कलाम जो लिखा ना, जी। जो बस वो मदीने की याद में तड़प में लिखा, अल्लाह। तो बाबा जान ने इजाज़त भी नहीं दी, अच्छा, नहीं दी, चलते रहे कुछ 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गए, 1 साल गुजर गया, इजाज़त नहीं मिली। अच्छा, और डेली मेरी रूटीन थी हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ भेजता था और इजाज़त मांगता था उस कलाम की। 1 साल तक? हाँ, और रेगुलर मेरी मतलब रूटीन थी, मतलब एक चाहत थी मैं इस कलाम को पढूं, अच्छा इतनी चाहत थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, क्योंकि एक शख्स ने मुझे कहा जी, ये कलाम ना फला मतलब फला शख्स जो है ना पढ़ सकता है, अच्छा उसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं पढ़ सकता। अच्छा, मतलब मतलब चैलेंज दिया हाँ, आपको। मतलब चैलेंज हो गया और जवाब नहीं दिया सर मैंने। ये तो आपकी खुसूसियत है हजरत, कि आप बातों का जवाब बातों से नहीं, अपने काम से, अपनी काम परफॉर्मेंस से दिया मैंने। देते हैं। क्या मैं खामोश रहा और उस कलाम का वाक़या भी ऐसा पेश आया, और फिर बाबा जान ने इजाज़त नहीं दी। फिर वो थोड़ा सा मामला हुए तो जी। बाबा जान ने इजाज़त दे दी, भाई ठीक है माशाल्लाह। आपको इजाज़त है कलाम अच्छा। पढ़ने की। तो वो कलाम मैंने लाहौर में पढ़ा था फर्स्ट टाइम, लाहौर में फर्स्ट टाइम पढ़ा फर्स्ट था? टाइम पढ़ा, लाहौर में पढ़ा था या यहाँ पढ़ा था याद ये मुझे इतना। तो जब मैंने वो कलाम पढ़ा ना, जी, तो समझ लें सर ऐसा लग रहा था, महसूस ऐसा हो रहा था हुजूर की बारगाह से इजाज़त मिली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, क्या ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार की बारगाह से इजाज़त मिली है। और जो वालिद साहब ने कहा था ना, जी, वो ही हुआ। बोले जो आपने इस कलाम को पढ़ दिया ना, तो कोई नहीं पढ़ सामने वाले की नहीं मुशक्कत पैदा हो जाएगी, नहीं पढ़ सकता। अच्छा फिर उसके बाद मेरे को जैसी इजाज़त मिली ना, मैं रिकॉर्डिंग पे चला गया। अच्छा, उसी कलाम की आपने हाँ, रिकॉर्डिंग पे चला भी करवा ली गया। हाथों हाथ? हाँ, रिकॉर्ड पे चला गया। जी, वो कलाम रिकॉर्ड पे गया। रिकॉर्ड पे जाने के बाद ना, तो उस्ताद मोहतरम कहने लगे सिर्फ 5 अशार रिकॉर्ड होंगे। सही है। मैं ठीक है उस्ताद जी, मैंने ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है ये कलाम, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। बेशक, क्या बात। ठीक है, बेहद ना एक जी, पसंद है ये कलाम। सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मोहतरम मैंने उस्ताद जी देख लें आप, जी। मैं चाहता हूँ पूरा कलाम रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा तो कहने लगे बेटा बात सारी ये है, जी, आप दुनिया भर में जाएगा कलाम, सही है। लोग इतना लंबा कलाम नहीं सुनते, हाँ, आम तौर पे नहीं देखा नहीं गया। सुनते। जी, मैंने उस्ताद ये हुजूर की बारगाह में मकबूल है, आप पूरा कलाम कर देना। तो उस्ताद ने बोला नहीं, बस आप बस 5 अशार ही कर दें। अच्छा ठीक है। फिर सर वो मैं 1 हफ्ता गुजर जाता, फिर उस्ताद मोहतरम की कॉल आती है, बोलती हैं आओ पूरा कलाम रिकॉर्ड करा। खुद बुलाते हैं उस्ताद? खुद बुलाते हैं और आंसुओं से रो रहे थे वो, अच्छा एडिट करते वक्त आंसुओं से रो रहे थे। हजरत, बस अब सुना दें कलाम, मतलब आप सस्पेंस बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब ठीक है। इतनी बरकत है। तो बताओ। बस ये है, ये मेरे सरकार का करम है, मेरे को इजाज़त मिली। बेशक, और सुभान क्योंकि ये मैंने एक बात कही, किसी को कभी ये ना बोलो ये काम सर सलमान नहीं कर सकते। बेशक, ये बड़ी बात है तो हजरत करनी बड़े ही बोल चाहिए। कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोलो। मैं जितने भी अहबाब है ना, जितने भी जी, काम जी, करने जी, वाले बंदे हैं, जी, उनको ये नहीं कहता यार ये काम आप नहीं कर सकते, आप नहीं गुफ्तगू करें। बेशक, मेला आप कर सकते हैं, नहीं करने वाला है ना उसको भी बोले आप कर सकते हैं, बेशक, वो तो मोटिवेट इंशाल्लाह करना चाहिए। फिर वो करेगा आपका काम। जो उसके अंदर दिलचस्पी भी नहीं होगी ना, वो भी करेगा। बेशक, अब एक मिसाल है, आपके पास कोई सीखने आता है, जी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसको? सिखाएंगे उसको। तो आप इंशाल्लाह आप ये कोशिश तो नहीं करेंगे। बोलेंगे नहीं आपको आप नहीं पढ़ सकते, नहीं नहीं, दिल टूट जाएगा है ना? तो दिल आजारी वाली बात हो तो जाएगी। ये है, इंसान को कहना चाहिए हम सिखाएंगे आपको। मतलब अब तो आज के दौर में होता है नहीं भाई, अब बस ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। और इंशाल्लाह वो कलाम माशाल्लाह। शहीर ने, छोटे भाई ने मेरे एडिट अच्छा, किया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और इंशाल्लाह वो इस मंथ क्या अभी रमज़ान में इंशाल्लाह Release आ हो जाएगा, आ जाएगा। माशाल्लाह। वो उस कलाम का मैंने कहा भी है, उस कलाम का नाम रखा जाए जिसका था इंतज़ार, जी, वो घड़ी आ गई, मेरे नबी ने करम फरमाया, कलाम अल्लाहु अकबर, आ गया। अल्लाहु अकबर। सुना दे बस हजरत, अब बहुत इंतजार करवाइए। मेरे नबी ने करम फरमाया, मेरे नबी ने करम फरमाया,
نبی نے کرم فرمایا مجھ عاصی کو خوب نوازا طیبہ کی نورانیت میں طیبہ کی نورانیت میں میرے نبی نے مجھ کو بلایا میرے نبی نے مجھ کو بلایا میرے نبی نے کرم فرمایا اور مرکز کا نعت گیا مومنوں کی تو جان گیا اور مرکز کا نعت گیا مومنوں کی تو جان گیا اور سب کی جان مدینہ مدینہ اور سب کی جان مدینہ آ جائے طیبہ سے تیرا بلاوا جائے طیبہ سے سب کا بلاوا آ جائے طیبہ سے بلاوا سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ حضرت۔ اللہ تعالیٰ کے اس نعت پڑھنے کے انداز میں مزید برکت وسعت عطا فرمائے اور ہمیں تادیر آپ کی آواز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت سننا نصیب فرمائے، آمین آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں ہمارے ارمغان عطاری شاذلی صاحب، تو جن سے آج ہم نے کافی پرسوز محبت سے بھرے نعتیہ کلام بھی ہم نے سنا، منقبت بھی ہم نے سنی اور کافی اچھی ہمیں باتیں سیکھنے سمجھنے کو ملی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ امت کا بھلا پوڈ کاسٹ کا۔ اپنے میزبان محمد سلمان رضا عطاری شاذلی کو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔